बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने कुछ मुख्तसर सा और जज्बाती सा तारुफ लाहौर के मुतालिक पेश किया। लाहौर के मिजाज के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई, तो हमने सोचा कि तफसील के साथ अब लाहौर के मुतालिक, लाहौर की तारीख़ के मुतालिक कुछ आपके साथ तज़किरा किया जाए। इस खित्ता ज़मीन पर लाहौर का वजूद या लाहौर की बुनियाद 4000 साल से भी ज़्यादा है। लाहौर लगभग 2000 साल से ज़्यादा पंजाब का दारुल खिलाफा है। 1000 साल कबल इस लाहौर में कोई मुसलमान नहीं था। राय बहादुर कन्हैया लाल कहते हैं, मगर गज़नवी दौर में अल-बैरूनी इन्हीं इलाकों में महव सफ़र रहा और दश्त सयाही में अपने शौक़ बेपायां की तश्नगी बुझाता रहा। वो लिखता है कि लाहौर किसी शहर का नहीं बल्कि एक इलाके का नाम है। अरबी किताब हदूदुल आलम जो 372 हिजरी में लिखी गई और इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा 1937 में लंदन से शाया हुआ। ये किताब आज भी लंदन के म्यूज़ियम में मौजूद है। इसका मुसन्निफ लिखता है कि लाहौर शहर के बहुत से अजला हैं। इसका हाकिम अमीर मुल्तान का नायब है। इसके बाज़ार बड़े बारौनक हैं। ये मंदिरों का शहर है। यहाँ चलगोज़े, बादाम और नारियल के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। शेख अहमद रंजानी ने अपनी तसनीफ़ तुहफ़तुल वासिलीन में लाहौर का जिक्र किया। ये रिसाला 435 हिजरी में लिखा गया। इसमें लिखा है कि लाहौर की बुनियाद चुच बंदरा ने रखी थी। खुलासतुल तवारीख का मुसन्निफ सुबहान राय भंडारी ने लिखा कि लाहौर की बुनियाद रामचंद्र जी के बेटे लोहू ने रखी। यह भी लिखा कि जब लाहौर बर्बाद हुआ तो सियालकोट को दारुल खिलाफा बना दिया गया। पहले इस पर चोच ख़ानदान हुक्मरान था। इस ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान चंद्रव्रत था। इसी पर ज़्यादा मौरख़ीन ने इत्तफ़ाक़ किया। तारीख़ी अदवार और तारीख़ी तज़ादात के बावजूद लाहौर अपनी अज़मत और क़दामत के आईने में एक खूबसूरत शहर की हैसियत में ज़िंदा है। सदियों से आबाद है। इसकी शोहरत एक अनमिट नगमा है जो दिलों के दरवाज़ों पर सोज़ो गुदाज की दस्तक देता है। ये भी इसकी अज़मत का एक पहलू है कि हज़ारों साल कयास आराइयों के सीने से इस शहर के वजूद की रोशनी फूटती है। हमें रामायण और महाभारत के बहुत से किरदार लाहौर की दिलकशी, दिलफरेबी और दिलनवाजी के दायरे में महव सफ़र नज़र आते हैं। सतह समंदर से 703 फुट बुलंद इस खूबसूरत शहर के चर्चे दुनिया के तमाम बड़े आज़मों में सुने जाते रहे और सुने जाते रहेंगे। इस शहर में हिंदू राज रहा, मुसलमान हुक्मरान रहे, सिखों का तसल्लुत रहा, अंग्रेज़ के कब्ज़े में रहा, बाहर से इन्वेडर्स आते रहे, मगर हज़ारों साल से ये शहर हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी, हज़रत सैयद याकूब ज़ंजानी, हज़रत मियाँ मीर और सैकड़ों औलिया कराम और बुजुर्गान उज़्ज़ाम का शहर है। चुच ख़ानदान के राजा राजपूत भट्टी, उनमें नौहरत, तनरत और चंद्रत थे। ये 399 ईस्वी तक हुक्मरान रहे। इस ख़ानदान के बाद जयपाल, अनंतपाल और रतर लोचन लाहौर पर हुकूमत करते रहे। राजा जयपाल एक वसी इलाके पर हुक्मरानी करते रहे। पंजाब की वसत पेशावर से दखान तक थी। ये ख़ानदान 1014 ईस्वी तक लाहौर पर हुक्मरान रहा। और राजा जयपाल का इलाका बहुत वसी था। कश्मीर से मुल्तान और पेशावर से लाहौर तक उनकी हुक्मरानी थी। उन्होंने तैयारी करके सबकतगीन पर ज़बरदस्त हमला किया। घमसान की जंग हुई। दोनों तरफ के हज़ारों अफराद मारे गए, लाशों के ढेर लग गए। राजा जयपाल को शिकस्त हुई। 1 लाख दिरहम तावाने जंग अदा करने के वादे पर लाहौर वापस आया। सबकतगीन ने उसके वजीर दौलत राम को अपने पास रख लिया। जयपाल के साथ जो मुसलमान तावाने जंग वसूल करने आए, उसने उन्हें यरगमाल बना लिया। सबकतगीन के बाद महमूद गजनवी ने जयपाल पर हमला किया। बड़ी खूनरेज़ जंग हुई
اور محمود یہ جنگ جیت گیا۔ راجہ جے پال کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی بیش قیمت مالائیں، جن کی اس وقت کی قیمت قریب 1,80,000 دینار تھی۔ راجہ جے پال شکست کے بعد لاہور آئے تو انہیں بے انتہا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے آنند پال کو تخت پر بٹھایا اور خود چتا جلا کر اس میں کود کر راکھ کا ڈیر بن گئے۔ یہ جگہ آج بھی موری گیٹ کے باہر موجود ہے، جہاں راجہ جے پال نے حرف لیا۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال الدولہ تخت پر بیٹھا۔ امراء نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ وہ 6 ماہ کے بعد دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی مسعود تخت نشین ہوا۔ مسعود کے جرنیل ہندو تھے۔ انہوں نے لاہور کے گورنروں اور امراء کی بغاوتیں فروغ کی، لیکن مسعود بھی 1047 عیسوی میں قتل ہو گیا۔ لاہور پر خاندان غلامہ اور غوری خاندان 582 تک مسند نشین رہے۔ شہاب الدین غوری کے خاندان سے 12 افراد نے حکومت کی: قطب الدین ایبک، آرام شاہ، شمس الدین، رکن الدین، فیروز شاہ، رضیہ سلطان، بہرام شاہ، معز الدین، غیاث الدین بلبن، کیقباد معز الدین اور کیمورس شمس الدین۔ یہ خاندان 699 تک حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد 721 تک خلجی خاندان کے 4 حکمران ہوئے، جن میں فیروز شاہ، جلال الدین، ابراہیم شاہ رکن الدین، احمد شاہ ابدالی علاء الدین اور عمر شاہ شہاب الدین تھے۔ لاہور کے مختلف نام بتائے جاتے رہتے ہیں جو بنتے اور بگڑتے رہے۔ تمام تاریخیں اس پر متفق ہیں کہ لاہور کی بنیاد جناب رام چندر جی کے بیٹے لوہو نے رکھی۔ لاہور پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں مفتی غلام سرور لاہوری نے محزن پنجاب کے نام سے جو کتاب لکھی، اس میں تاریخی حوالوں اور شواہد کے علاوہ زیادہ تر آنکھوں دیکھے حالات لکھے۔ اس کے علاوہ رائے بہادر کنہیا لال، تحقیقات چشتی، خزینۃ الاسفینہ، مدینۃ الاولیاء، لاہور پاسٹ اینڈ پریزنٹ، اور ڈاکٹر باقر نے لاہور پر ایک کتاب لکھی جسے تاریخ لاہور کہا۔ 1760 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی تو سکھوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے بھی کئی بار دل کھول کر اس شہر کو لوٹا، بڑی حویلیاں اور محل مسمار کر دیے، گھروں کی لکڑیاں اور اینٹیں اکھاڑ کر لے گئے۔ پرانے لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تھی۔ شہر کے 12 دروازے ہیں: قادری دروازہ شمال کی طرف، زکی دروازہ، دہلی دروازہ، اکبری دروازہ، موچی دروازہ جسے در حقیقت موتی دروازہ کہا جاتا ہے، شالمی گیٹ، بھاٹی دروازہ، ملتانی دروازہ، موری دروازہ، گکھڑی دروازہ، کشمیری دروازہ اور لوہاری دروازہ۔ یہ 400 سال پہلے کی بات ہے۔ بعد میں گکھڑی دروازہ، ملتانی دروازہ اور قادری دروازہ ان کے نام مفقود ہو گئے اور ان کی جگہ ٹکسالی، مستی اور شیراں والا گیٹ ان کے نام وجود میں آئے۔ سکھوں کے رہنما گرو گوبند سنگھ جی نے اپنی زندگی میں ہی کہا تھا کہ گروؤں کا سلسلہ ہماری ذات پر ختم ہو جائے گا۔ اس دور میں اسی قوم سے خالصہ نامی ایک خاص فرقہ جنم لے چکا تھا۔ یہ لوگ جنگجو تھے، ارادے کے پکے تھے۔ مغلیہ دور زوال پذیر ہوا تو خالصہ شکستہ دل مغلیہ فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ اس مٹھ بھیڑ کے دوران اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات کے بعد مغلوں کا جاہ و جلال ختم ہو گیا اور مغلیہ سلطنت کے بہت سے صوبے خود مختار بن گئے۔ سکھوں نے بھی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر تسلط جما لیا۔ گرو گوبند سنگھ جی کے بعد بندہ بیراگی ان کا جانشین بنا۔ بندہ بیراگی نے کئی مقامات پر شاہی فوجوں کو شکست دی۔ آخرکار 1716 میں کئی ہزار ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا اور ان جنگی قیدیوں کو دہلی پہنچا دیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سکڑ چاکیا گروہ کے سردار مہان سنگھ کے بیٹے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ 1780 میں پیدا ہوئے۔ فہم و فراست والے بہادر شخص، عدل و انصاف میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے پہلے جن سکھوں کی سرداریاں قائم تھیں
وہ سب تعاون اور یکجہتی سے آری تھی۔ 12 نسلیں تھیں۔ ان سرداریوں میں یکے بعد دیگرے سردار مرتے رہے اور ان کی اولادیں سرداری کے مسند پر بیٹھتی رہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک ذہین آدمی تھے اور بہادر بھی۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام سرداریوں کو مطیع کر لیا۔ صرف وہ سرداریاں بچ گئیں جو انگریزوں کے زیر اثر تھیں۔ مال غنیمت پر بھی سکھوں کے جھگڑے ہوتے رہے۔ بھنگی توپ جو مصر کے قبضے میں تھی، یہ زمزمہ توپ سردار چڑت سنگھ کے حصے میں آئی۔ بھنگی سرداروں نے اسے توپ دینے سے انکار کیا، آپس میں جنگ ہوئی اور امرتسر وغیرہ کے تمام علاقے بھنگی مصر سے چھن گئے۔ یہ توپ آج کل لاہور میں عجائب گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ نمائش کے لیے یہاں مدت سے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی تاریخ قابل غور ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بہادر انسان تھے، دانشمند تھے۔ ان کی نظر مستقبل پر تھی۔ پنجاب پر قبضے کے بعد انہوں نے لاہور کو ہی دارالخلافہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ حکومت کرنے کے لیے مضبوط اور جدید اسلحہ اور جدید فوجی تربیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوجی تربیت کے لیے اور جدید اسلحہ کے لیے انگریز ملازم رکھے۔ ان کے دربار میں زیادہ تر مسلمان اور انگریز تھے۔ وہ سکھوں کی ذہنیت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے مرتے دم تک بڑے اطمینان اور سکون سے حکومت کی۔ ان کے حرم میں ہر نوع اور مذہب کی عورتیں تھیں، لیکن موریہ دور کے محلوں اور حویلیوں کو انہوں نے بھی اکاڑ کر اپنے محل، اسارے اور تمام قیمتی سامان اکھاڑ کر اپنے تصرف میں لے لیا۔ کوہ نور ہیرا حاصل کرنے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کو بہت اذیتیں دیں۔ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کوہ نور ہیرا حاصل نہ کر لیا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب داستان ہے جو کسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد شیر سنگھ، ہیرا سنگھ، جواہر سنگھ لاہور کی مسند پر بیٹھے۔ ہیرا سنگھ کے بعد دھیان سنگھ اور دلیپ سنگھ لاہور کے مہاراجہ تھے۔ دلیپ سنگھ اس خاندان کا آخری حکمران تھا اور اس آخری حکمران کی پوتی لیڈی بامبا لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں رہیں اور لاہور کے گورا قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہونے کے بعد 1849 میں انگریز لاہور آ گئے۔ شہر میں صحت و صفائی کی حالت اتنی اچھی نہ تھی۔ گلی کوچوں اور بازاروں میں دلدل بھری ہوئی تھی۔ انگریزوں نے بازاروں کو صاف کروایا، نئے فرش بچھائے، کھنڈرات کا ملبہ اٹھوا کر برابر کیا، بیرکس اور آفیسز تعمیر کیے، پرانے شاہی محلات اور عمارات کو رینوویٹ کیا۔ حضرت میاں میر کے علاقے میں آبادی دور دور تک نہ تھی۔ اس علاقے کو صاف کروایا اور یہاں ایک بڑی چھاؤنی بنائی جسے آج بھی کینٹ کہا جاتا ہے۔ انگریز کی آمد پر لاہور کی تمام یادگار عمارتیں رائے بہادر کنہیا لال کی سپرویژن میں مکمل ہوئیں۔ میو ہاسپٹل، ریلوے اسٹیشن، لاٹ صاحب کا دفتر، گورنمنٹ کالج، ضلع کچہری کی بلڈنگ اور دوسری بے شمار بڑی عمارتیں انہوں نے ہی بنوائیں۔ رائے بہادر کنہیا لال انجینئرنگ کے علاوہ علم و سخن کے میدان میں بڑا نام تھا۔ اردو اور فارسی کے بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ تاریخ پنجاب اور تاریخ لاہور انہی کی تخلیق ہے۔ رائے بہادر کنہیا لال نے لاہور کی قدیمی عمارات کو سنوارنے میں بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نواب علی مردان، مقبرہ شرف النساء بیگم، مقبرہ نواب بہادر خان، مقبرہ دائی انگا، سنہری مسجد، گلابی باغ، آصف جاہ کا مقبرہ، مقبرہ حضرت ایشاں اور شہزادہ نصرت خان کے مقبرے کی بھی مرمت کروائی۔ یہ ان کی بڑی خدمت تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ لاہور کا تذکرہ، لاہور کی تاریخ اپنی بہترین معلومات کے مطابق آپ سے شیئر کریں کہ جس میں کوئی ایگزیجریشن نہ ہو، تمام تر حقائق گراؤنڈ ریئلٹی پر بیس ہوں۔ کسی زمانے میں بھاٹی گیٹ کو لاہور کا چیلسی کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر فنکار، اداکار، گلوکار، ادیب، شاعر میں مل کر
بھاٹی گیٹ کو لاہور کا چیلسی بنا دیا تھا۔ اسی طرح لکشمی گیٹ کو پیکاڈلی کہا جاتا تھا، مگر اب لندن کے پیکاڈلی جیسے کتنے چوک لاہور میں بن گئے۔ آپ کو لاہور کی تاریخ سے روشناس کرواتے ہوئے میں خود اپنے آپ کو ان گلیوں میں موجود پاتا ہوں جنہوں نے لاہور کی شکست و ریخت، اس کی ترقی، اس کی خوبصورتی، اس کے رومانس کو اپنی نظروں سے دیکھا۔ اللہ آپ سب کو خیر اور سلامتی عطا کرے۔